नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। और ए पैगंबर तुम करो कायम नमाज अल्लाह की, दिन के अव्वल व आखिर शब के कुछ हिस्सों में भी। दूर कर देती हैं बदियों को यकीनन नेकियां, और जिक्र करने वालों को ये है नसीहत बेगिरा। और हो इबादत में अगर तकलीफ सब्र उस पर करो, जो है नेकुकार और ताते गुजार रब सुनो। रायगा करता नहीं अल्लाह उनके अज्र को, रायगा करता नहीं अल्लाह उनके अज्र को। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन और ख़वातीन के साथ इशरत अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, जैसे कि सूरह हूद की आयत का मंजूम तर्जुमा मैंने पेश किया, इसमें अल्लाह ताला तलक़ीन फरमाते हैं तीन बातों की। एक तो औक़ातों के नमाज़ों के औक़ात कार के हवाले से कि नमाज को उनके औक़ात पर अदा करना है, और दूसरी जो बात है वो इबादात में मशक्क़त पर सब्र की तलक़ीन, और तीसरी जो बात है वो ये कि जो हमारी नमाज़ें हैं ये ऐसी नेकियां हैं कि दूसरी नमाज तक जो है, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, और एक जुमे से दूसरे जुमे तक ये हमारे गुनाहों का कुफ़ारा हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐसी नमाज़ें अदा करने की कि जो अल्लाह और उसका हबीब हमसे चाहता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि माह रबीउल अव्वल की आमद शुरू हो चुकी है, और ये जो महीना है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपकी आमद के निस्बत के हवाले से है। तो निस्बत बड़ी ख़ास है, ये निस्बतें हमें बड़ा मोतबर बनाती हैं। तो हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को हम अपनाने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए हमारी जो शुरकाए गुफ्तगू हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहतरमा नुसरत फ़ातिमा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज गला मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो नुसरत फ़ातिमा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माशाल्लाह। कौन है जो आपको नहीं जानता, तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है आपकी शख्सियत। आप ही के साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, और आपके साथ भी जब हम होते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का हम आगाज़ करना चाहेंगे। इसी के साथ साथ हस्ब मामूल ऑन पेपर हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब, और मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोहतरमा नुसरत फ़ातिमा साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि देखिए रबीउल अव्वल की आमद शुरू हो चुकी है जी, तो कुछ इस फ़ज़ाइल के हवाले से हमें बता दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो मुबारक महीना है कि जिस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा शर्फ़ और एज़ाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के भी नबी हैं, इमाम हैं, सरदार हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, उनकी उम्मत में बनाया। तो किसी बड़ी नेमत के मिलने पर शुक्र भी ज़्यादा होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका हुक्म कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अच्छा, शुक्र का जो तरीका है ना वो मुख्तसरन हमें बता दें, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो तो आज नमाज के हवाले से हमने अपने नाज़रीन से बात भी की थी लास्ट प्रोग्राम में कि हम नमाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसी को एहसान से भी ताबीर फरमाया। अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? यकीनन अल्लाह का शुक्र यानी किसी भी चीज़ का शुक्र, किसी का भी शुक्र अदा करने का या किसी का भी इस्तिक़बाल करने का तरीक़ा होता है। बिल्कुल। अब ये माह नूर आया है, हमें इसका इस्तिक़बाल करना है, तो इसका इस्तिक़बाल खड़े होकर इसको सलूट करना नहीं है, बल्कि इसका इस्तिक़बाल क्या है कि जो इसका हक़ है वो अदा किया जाए। और वो हक़ क्या है? वो काम किए जाएँ जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें और हमारे रब को राज़ी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब यकीनन जो चाहेगा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए इतनी बड़ी नेमत और रहमत है कि आपकी बरकत से इतने गुनाहों में मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह ने हमसे अपना अज़ब रोका हुआ है, आपकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतने तमाम उम्मतों में अफजल बनाया है, और हमें इबादतों में जो है बहुत सारी सहूलियात अता की गई हैं, बहुत यानी ऐसी शरीयत अता की गई है जो एतदाल पर है, और आपकी बेशुमार बरकतें हैं जो हम तक पहुँच रही हैं। आप अल्लाह की नेमत ख़ास हैं, तो यकीनन अब इस नेमत ख़ास पर ऐसा शुक्र अदा किया जाए कि जिससे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بہت خوشی ہو اور واقعی آپ کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ نے بڑا پیارا اس کو کنیکٹ کیا، آج ہمارا ٹاپک بھی نماز ہے اور بڑا پیارا میسج ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یقیناً اب ہر مسلمان کو چاہیے وہ نماز کی پابندی کرے، استقبال ماہ ربیع النور اس طرح ہو کہ نماز کی پابندی کرے۔ بہت پیارا میسج۔ محترمہ کنیزہ فاطمہ صاحبہ، کچھ ہمیں اس حوالے سے مختصراً ہی جاننا چاہوں گی کیونکہ ٹاپک تو نماز ہے، تو یہ بتائیے کہ اس مہینے کی رحمتیں برکتیں کیسے سمیٹیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بلا شبہ مومنین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی، تمام عالمین کے لیے ایک رحمت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اسے رحمت فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر یہ ایک نعمت بھی ہے۔ اور نعمت کے شکر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو اس کی اطاعت یعنی فرما برداری والے کاموں میں صرف کیا جائے، یعنی جو بھی نعمت ہے اس سے صرف اس کی اطاعت اور بندگی ہی کی جائے، اس کی نافرمانی والے کاموں میں کسی بھی نعمت کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلا شبہ جو ہے وہ یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس میں ہم بے شمار ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے انسان کو بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے خوش ہو۔ درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور بلا شبہ بہت سے کام ہیں، نماز ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اور بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیکی پھیلائیے اور نیکی کا ہی جو ہے وہ نیکی کے ہی کام کیجیے، بلا شبہ مبارک مہینہ ہے اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر بہت تیز آواز میں لگاتے ہیں یا لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بجلی کی چوری کرتے ہیں، تو یہ کام نہ کیے جائیں، بلکہ اطاعت والے کاموں میں جو ہے وہ اپنی جتنی بھی نعمتیں انہیں صرف کیا جائے۔ نعت آپ نے سننی ہے، آپ بلا شبہ سنیں، لیکن اس کو اپنے تک محدود رکھیں، کوئی مریض جو ہے وہ اس سے پریشان نہ ہو۔ جتنے بھی کام کیے جائیں، فرمائی لائٹنگز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر حضور کی ذات ہے تو ان کو بھی یہ بات گراں گزرے گی کہ ہم چوری کی بجلی سے لائٹنگ کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، یہ بات تو کہیں بھی مناسب نہیں لگتی۔ اور خواتین کو اس چیز میں اسپیشلی اپنے پردے وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں لائٹس دیکھنے کے لیے باہر جاتی ہیں اور اس طرح جاتی ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ ہم کسی فیشن شو میں جا رہے ہوں۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ پردہ ہے، ہمارا جو پروگرام ہے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، تو بلا ضرورت میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا باہر نکلنا شریعت مطہرہ کو بھی پسند نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ازواج مطہرات کی حیات طیبہ دیکھیں کہ وہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلتی تھیں، اور اگر کسی ضرورت کے تحت تو وہ پردہ کر کے بالکل با پردہ نکلا کرتی، تو ہمیں جو ہے وہ شرم اور حیا کو اپنانا چاہیے، خواتین کا زیور ہے، ان تمام معاملات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت پیاری بات کی، اب تو محافل ہوتی رہیں گی اور یقیناً ہمیں اس طرح سے جانا چاہیے، اس طرح سے شرکت کرنی چاہیے جیسے مسلمان خواتین کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب، نماز ہمارا ٹاپک ہے، ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف نماز جمعہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا مسلمان ہونا جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کی تاثیر کیا ہے، اس بات کی وضاحت جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں فرما دیں، کیا پتہ کس کو رہنمائی مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز اسلام کے بنیادی احکامات اور بنیادی ارکان سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا، اور جس نے نماز کو چھوڑا فقد ہدم الدین، گویا کہ اس نے دین کو منہدم کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کی جو بنیادی تاثیر ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بسبب نماز آپ کو نورانیت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، عرفانیت ملتی ہے۔ بسبب نماز آپ کی ذات پر نزول سکینہ ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، آپ کے معاملات کے اندر آسانی آتی ہے، اور نماز ہی کی وجہ سے آپ راحت پاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم سوال ابھرتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، تو کیا ہماری نماز ہمیں فحشاء اور منکر سے نہیں روک رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کو کوئی حکیم
اور کوئی طبیب حاذق کوئی دوا آپ کے لیے متعین کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں. پہلی چیز وہ دوا معیاری ہونی چاہیے اور آپ نے وقت پر لینی ہے تمام تر شرائط کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام امور جن سے پرہیز کا کہا گیا ہے انہیں بھی بجا لانا ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں یا ہماری نمازوں میں جلدی ہوتی ہے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر غیر شرعی امور ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہیں. دوسرا یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد کی ذکر کر دوں اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ہمارے ہاں چونکہ وظائف کی بڑی کثرت ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ نماز خود ایک وظیفہ ہے اور یہ ہمارا مجرب بھی ہے کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں تو پھر آپ کو دیگر وظائف کی عمومی طور پر حاجت نہیں رہتی. اسی کی برکت سے رزق میں برکت ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اقیم الصلاۃ یا بلالو، اے بلال نماز کو قائم کرو. یہاں پہ شرع یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے تکبیر کہو. اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم نماز کے ذریعے راحت حاصل کریں. مطلب یہ ہوا کہ نماز کی بنیادی تاثیر یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو راحت ملتی ہے، جس کی واضح سی مثال مرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے. ایک ہے نمازی کا مرنا اور ایک ہے غیر نمازی کا مرنا. آپ نے اپنی زندگی میں اگر کسی نمازی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تو کتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ ایک اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. اور ایک بے نمازی جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے نور ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر نماز کی تاثیر ہے کہ نورانیت ملتی ہے، رزق میں برکت ملتی ہے، معاملات میں آسانی و سکون ملتا ہے اور کل معاملات کے اندر اللہ آپ کی ذات پر نزول سکینہ یعنی اطمینان قلبی کو نازل فرماتا ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی ضرور. صلاتا کہا صلی یصلی تسلیتاً، اور یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بانس یا لکڑی کو جو ہے وہ آگ کے ذریعے گرم کرنا، آگ کے ذریعے سیدھا کرنا. تو یعنی نماز جو ہے وہ انسان کی کجی کو، ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی ہے. اچھا مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین کرام ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں بریک کے بعد اور بات ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نصرت فاطمہ صاحبہ، محترمہ کنیزہ فاطمہ صاحبہ اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. اچھا نصرت فاطمہ صاحبہ آپ کچھ بیان فرما رہی تھیں اس حوالے سے. تو نماز کیا ہے کہ نماز کا جو لغوی معنی ہی ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز بندے کی ٹیڑھے پن کو، کجی پن کو جو ہے وہ سیدھا کرتی ہے. صلی یصلی تسلیتاً. پھر کہا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے نوجوان کی بارے میں عرض کیا گیا کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن برائیوں سے نہیں رکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی. اور کچھ عرصے بعد اس نے نماز روک دی. پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، صرف نماز پڑھو نہیں. اب قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اقامت الشیء، شے کا قائم کرنا. کس طرح کہ اس کو پورے حق کے ساتھ بجا لانا. یعنی نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال کرنا، نماز کے باطنی آداب کا بھی خیال کرنا. نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سیکھے آداب کے ساتھ، اور ظاہری نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز بجا لائے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان صحیح نہیں کرتے، جلدی جلدی رکوع اور سجود کر دیتے ہیں، تو وہ تو نماز صرف سر سے بوجھ اتارنا ہوئی، نماز قائم کرنا نہیں ہوئی. تو ظاہری حقوق کا بھی خیال رکھے، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے سامنے کعبہ معظمہ ہے، میرے دائیں ہاتھ کی طرف جنت ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف دوزخ ہے، پیچھے ملک الموت ہے، یعنی گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو جب کوئی اس حضور باطنی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے شوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا ایک فکر اور تصور لے کر کھڑا ہوگا تو اس کی نماز یقیناً اس کو برائی کے کاموں سے روکے گی. آپ نے بہت ہی زبردست کانسیپٹ دیا ہے. واقعی اگر اس کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیں اور اس طرح سے نماز قائم کریں تو وہ
وہ حقیقی معنوں میں نماز ہوگی اور اس نماز سے ہمارے اندر بہت اچھا چینج بھی آئے گا۔ واقعی جب ہم دل سے پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا ایک سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور ہمیں خود لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو چینج ہمارے اندر آ رہا ہے۔ کنیزہ فاطمہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں 2-3 پروگرام سے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی نیت کے حوالے سے جو کہ اس کا ایک رکن ہے، تو اس سے جو آگے کا جو مرحلہ ہے وہ ہمیں بتائیے۔ نیت کے بعد جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے جی، اور تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور نماز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو نیت کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہم نماز کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں پہلے جائز ہوتی ہیں نماز جب ہم شروع کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو یہ تصور بھی ذہن میں لانا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں لانا چاہیے کس کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، اور نماز میں تقریباً پوری جو نماز ہے اس میں اپنے دل کے خشوع کو بھی حاضر کریں، یعنی دل بھی جو ہے وہ حاضر ہو۔ اور ہم نماز میں جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہاتھ بلند کرنا توبہ کا استعارہ ہے، تو وہ در حقیقت ہمارے ذہن میں بھی اس اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم ظاہر سے بھی اس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور باطن بھی جو ہے وہ اس کے حضور مکمل طور پر حاضر ہو۔ اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ اسے نماز کے فرائض میں بھی، ارکان میں بھی شمار کیا گیا ہے اور شرائط میں بھی شمار کیا گیا ہے، دونوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اسی سے جو ہے وہ نماز اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا تو جو ہے وہ فرض ہے اور شرط بھی ہے، اور جبکہ ہاتھ بلند کرنا جو ہے وہ سنت کریمہ ہے۔ صحیح۔ جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وجہہ کی وحدانیت کا اور اس کی بڑائی کا جو ہے وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کی کہ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور رکن بھی ہے۔ تو شرط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے پائے جانے پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہو، اور وہ چیز جس کا دار و مدار ہو وہ اس کی ماہیت یعنی اس کی حقیقت سے خارج ہو۔ جیسے نماز کے لیے ہم کہتے ہیں کپڑوں کا پاک ہونا، تو کپڑوں کا پاک ہونا نماز کا جز نہیں ہے، نماز سے اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ کپڑے پاک ہوں گے تو نماز کی ادائیگی درست طور پر ہو سکے گی۔ پاکیزگی کا تو بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ خواتین کے لیے جیسے آپ بتا رہی ہیں نا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، تو اس طرح تو خواتین کو کس حد تک ہاتھ بلند کرنے چاہیے؟ لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ جو کہا نا شرط اور رکن، اب شرط اور رکن سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ الجھ جائیں گی، اور ظاہر ہے عام خواتین بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو شرط سے مراد یہ سمجھیں کہ کسی شے کو شروع کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہو وہ شرط کہلاتی ہے، اس کے بغیر وہ شے قائم نہ ہو۔ مثلا دیکھیں کہ عمارت کھڑی کرنی ہے تو عمارت کھڑی کرنے کے لیے بنیاد ضروری ہے، کیونکہ عمارت کا وجود بنیاد پر ہے، تو بنیاد کیا ہوئی؟ شرط ہوئی۔ اور جو عمارت میں دیواریں ہیں، چھت ہیں، وہ کیا ہوئی؟ اس کے ارکان ہوئے، اس کے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ شروع کرنے کے لیے جو شے ضروری ہے وہ شرط ہے، اور قائم رکھنے کے لیے جو شے ضروری ہے وہ ارکان ہے۔ جیسے نماز وضو کے بغیر یا طہارت کے بغیر شروع ہی نہیں ہوگی۔ ستر عورت یعنی عورت کے تمام بال چھپے ہوں، کان چھپے ہوں، گردن چھپی ہو، یہاں تک ہاتھ چھپے ہوں، اگر یہ نہیں ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس سے ہماری بہت سی بہنیں یہ نصیحت لیں کہ وہ جارجٹ کا دوپٹہ لے کر یا ایسا دوپٹہ لے کر، اگر موٹی چادر ہے بھی تو صرف یوں کر کے وہ نماز پڑھتی ہیں، رکوع میں جاتی ہیں تو ان کی گردن کھل جاتی ہے۔ اچھا، ہاف سلیوز ہوں، اگر فرض کیجیے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوپٹہ بڑا لے لیا گیا ہے اور یا تو لون کا ہے، کاٹن کا ہے، کہ جس میں سے نہیں نظر آتا، اعضاء کی رنگت نہ چھلکے، اچھا تو اس میں ہو جائے گا، تو پھر یعنی بالوں کی رنگت بھی نہ چھلکے اور اعضاء کی رنگت بھی نہ چھلکے، اور یہاں تک ہاتھ چھپے ہوں، وہ چاہے چادر سے چھپے ہوں یا سلیو سے چھپے ہوں، تو کان چھپے ہوں، گردن چھپی ہو، یعنی ستر عورت اس کا کمپلیٹ ہو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شرائط ہیں کہ ان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی نہیں بلکہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے یہ تمام چیزیں بجا لائی اور پھر نماز شروع ہو گئی، لیکن اندر کی چیزیں کیا ہیں؟ ارکان، رکوع اور سجود وغیرہ۔ صحیح، کیا زبردست آپ نے اس کو مطلب کلیئر کر کے بتا دیا، تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے ہم دوسرے کام تو بڑے آرام سے کرتے ہوں، پری پلان کرتے ہوں، لیکن نماز کے لیے کچھ ہمارا طریقہ کار عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جلدی جلدی وضو کر کے مصلی کی طرف آ جاتے ہیں اور فٹافٹ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارا اپنا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں دو چیزیں عرض کر دوں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے، کہ ابھی تکبیر تحریمہ جو ہے رکن ہے یا شرط ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تکبیر تحریمہ کا معاملہ نماز جنازہ اور اس کے علاوہ بقیہ تمام جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں مختلف ہے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں ہے، لیکن دیگر جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں یا نوافل ہوں، وہاں پر یہ شرط ہیں۔
اور رکن اس طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ نماز سے متصل ہیں، لیکن بہرحال تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ امور جو غیر نماز میں حلال ہیں یہ تکبیر انہیں حرام کر دیتی ہے۔ مطلب غیر نماز میں کسی سے سلام و کلام حلال ہے، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو سلام و کلام حرام ہو جائے گا۔ غیر نماز میں اکل و شرب کھانا پینا حلال ہے، لیکن جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے تو وہ تمام امور بھی حرام ہو جائیں گے۔ نماز میں کس امر کا خیال رکھا جائے تو دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کال لے لیں۔ بالکل لے لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز ریاض بات کر رہی ہوں، اور آپ نصرت کو اور کنیز فاطمہ کو میری طرف سے سلام دیجیے۔ اور صاحبہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں۔ مجھے نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ نماز اور نیت کا کیا تعلق ہے؟ نماز اور نیت کا تعلق، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا سوال نوٹ کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی مفتی صاحب پلیز آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا طریقہ کار نماز کے لیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ بات ہو کہ آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ جب یہ تصور ہوتا ہے تو خود بخود خشوع و خضوع بھی آتا ہے، ایک رقت بھی طاری ہوتی ہے اور نماز لطف بھی دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے یا یہ حاضری وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے منقول ہے کہ آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو فإنہ یراکا، یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو یہ تصور قائم ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو پھر یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے حضور جھک رہا ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو پھر یہ تصور ہو کہ میں نے اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور رکھ دیا ہے۔ اور ان تمام امور سے پہلے جو شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت وغیرہ، ان تمام امور کا خیال کیا جائے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک روٹین میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی قمیص مبارکہ میں کہیں سے بھیڑ آ گئی، جسے زنبور بھی کہتے ہیں۔ اس نے 16 بار آپ کو ڈنک مارا۔ نماز کے بعد آپ نے تلمیذ کو، شاگرد کو کہا کہ اسے نکال دو، تو اس نے کہا کہ جب پہلا ڈنک مارا تو آپ اسی وقت نماز توڑ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا تو میں نماز شروع کر چکا تھا، تلاوت شروع کر چکا تھا، مجھے اس کی اتنی لذت ملی کہ اس کے ڈنک کی تکلیف کا احساس نہ رہا۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی نماز۔ اور اب ہم اپنی نماز کو اگر دیکھ لیں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور معاملات نماز ہی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے نہیں روک رہی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے نماز کو اس کی تمام تر خصوصیات اور اس کے تمام تر آداب کے ساتھ ادا کیا ہے یا نہیں۔ یہی مراد ہے اقامت الصلاۃ سے کہ آپ ظاہری آداب بھی بجا لائیں اور آپ باطنی آداب بھی بجا لائیں، تو پھر انشاءاللہ الجلیل نماز آپ پر بار نہیں ہوگی بلکہ آپ کو لطف و سرور عطا فرمائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات بتائیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، ڈراپ ہو چکی کال۔ اچھا نصرت فاطمہ صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جو کہ عموماً چلتی پھرتی ہیں اور کافی حد تک صحیح ہوتی ہیں، مطلب ان کی صحت ٹھیک ہے نا، لیکن جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو تکبیر کہنے کے لیے پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر یا صوفے پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر کر سکتی ہیں نیچے بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کر سکتی ہیں اور نہیں کرتی، ایک تو اس حوالے سے بتائیے۔ دوسرے اگر واقعی کچھ پرابلم ہے، کچھ خواتین اس حوالے سے بھی بڑے شک و شبے میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بھائی ہم سے نہیں بیٹھا جا رہا نیچے، نماز نہیں ادا کی جا رہی، تو کیا ہم کرسی پر بیٹھیں اور اس طرح سے ہماری نماز ادا ہو جائے گی؟ تو دونوں صورتوں میں ہمیں بتائیے۔ جی، جن نمازوں کے لیے قیام فرض ہے ان کے لیے تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، یعنی ان کے لیے تکبیر تحریمہ میں بھی قیام فرض ہے، کھڑے ہونا، قیام مینز کھڑے ہونا۔ اب کن نمازوں میں کھڑا ہونا یعنی قیام فرض ہے کہ کھڑے ہو کر ہی قرات کی جائے اور کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یہ قیام کہلاتا ہے۔ تو یہ فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کی 4 سنتیں، ظہر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں قیام فرض ہے یعنی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی صحیح عذر نہیں ہے
تو اگر قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہے۔ لہٰذا اگر ان نمازوں میں صوفے پہ بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر وہ چل پھر سکتی تھی، کھڑی ہو سکتی تھی، اور اس نے اگر بیٹھ کر مطلب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی سوال یہ رہا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ یہ کہتی ہیں، اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم سے زمین پر نہیں بیٹھا جاتا۔ جی اچھا، بہت ہی مختصر سا ٹائم ہو گیا، پلیز آپ اس سوال کا جواب کمپلیٹ کر دیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جی، تو جو شخص رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، رکوع اور سجود صحیح نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اشارے سے پڑھے، اور اگر وہ قیام نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے کہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر نماز پڑھے، جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے۔ تو جب ہمیں دونوں صورتیں بتا دی گئیں تو پھر صوفے اور کرسی پر بیٹھنا ایک فضولی ہے۔ یعنی بے شک یہ بات تو ہے کہ ہر معاملے پر رہنمائی عطا فرما دی گئی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، اور کنیز فاطمہ صاحبہ آج کے دن کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ربیع الاول کی آمد ہے، اس حوالے سے کوئی شارٹلی، ویسے بہت زبردست آپ نے میسیج دے دیا، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی ہم آپ کا میسیج لینا چاہیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نماز جو ہے وہ فرض قرار دی ہے، جبکہ میلاد جو ہے وہ منانا بلا شبہ ایک مستحب عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین کے میلاد کی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں نمازیں بھی ان کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں شاید ہم نے میلاد کر لیے تو یہ نمازیں ہم پر معاف ہو جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز فرض ہے، آپ میلاد بلا شبہ کریں، لیکن اس میں نمازوں کے اوقات کا خیال رکھیں، اور انہیں اوقات پر ان کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز، تو جو یاد ہوتی ہے اس یاد کے حوالے سے ہی ہم نماز قائم کریں۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیارا میسیج، بہت زبردست، آپ سب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں رہنمائی کے لیے موجود تھے، آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آپ نے یقیناً تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے بہت کچھ جانا ہوگا، اور آج ربیع الاول کی جو ہے وہ آمد ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کریں گے اس نبی کی کہ جو ہم اپنی سے امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو کچھ محبت کا حق ادا کرنا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ محبت سے بڑھ کر کچھ عشق کا حق جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور شاعر نے کتنی پیاری بات کہہ دی، اس شعر پر میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ بے عشق نبی اپنی جو زیست گزارے، بے عشق نبی اپنی جو زیست گزارے، چلتا ہے زمیں پہ مگر جیتا تو نہیں ہے، اور مر جاتا ہے جو ان کی دہلیز پہ آسن، مر جاتا ہے لیکن کبھی مرتا تو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔